अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 19 अगस्त 2025 मंगल का दिन है। बड़ी अहम ख़बरें हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे अफ़गान तालिबान बाकायदा TTP के साथ इनके मुआहदे हैं। अब अफ़गान मीडिया में बाकायदा ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि माहाना जो है वो $43,000 जो है वो तहरीक तालिबान के सरबराह को दिए जाते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट। तरबियती मराकज़ हैं, बाकायदा ये रिपोर्ट में शाया हुआ है जो मुख्तलिफ़ सूबों में अफ़गानिस्तान में इस टाइम पे कुनड़ में, खोस्त में, पख्तियाँ में इस टाइम पे वहाँ पे तरबियती मराकज़ कायम हैं और वहाँ पे ड्रोन, जदीद टेक्नोलॉजी और कोडकाप्टर की बाकायदा तरबियत दी जा रही है। और दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी का निशाना जो है वो हम मासूम लोग बन रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें भरपूर तावन जो है वो अफ़गान तालिबान का हासिल है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बाजवड़ के हालात आपके सामने हैं, उस पर अपडेट आपको देंगे। साथ नाज़रीन भारत की हरकतों से लग रहा है कि एक बार फिर वो दुनिया देखेगी भारत की मार को। एक बार पाकिस्तान उनको पिछाड़ चुका है, अब दोबारा वो मशक़ें जो हैं वो कश्मीर में और पंजाब के इलाकों में वो 19 अगस्त से 21 अगस्त तक जंगी मशक़ें कर रहे हैं। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। से फ़रीकी मुज़ाकरात जो पाकिस्तान के, चाइना के और अफ़गानिस्तान के हैं, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा मुद्दा इस टाइम पे दहशतगर्दी है, TTP है। साथ तिजारत की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, उज़्बेकिस्तान तक, वसी एशिया ममालिक तक पाकिस्तान की रसाई। इस हवाले से बात करेंगे डिटेल से। बनू में नाज़रीन दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है जो आज हुई है, लकी मरवत में हुई है। और कराची में नाज़रीन सब इंस्पेक्टर को कत्ल किया गया है और वो TTP ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। मतलब कराची तक तहरीक तालिबान जो है वो फैल गए। मीनार पाकिस्तान के आसपास भी तालिबान के जो उनके पर्चे हैं वो दिखाई दिए और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ वो जारी कर रहे हैं। तफसील से नाज़रीन इन मामलात पे बात करेंगे। बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन पाकिस्तान टुडे और अफ़गानिस्तान के उम्मो मीडिया के मुताबिक तालिबान महसूद ख़ानदान को, जो इस टाइम पे ज़रवली महसूद हैं, TTP के सरबराह हैं, उस ख़ानदान को माहाना 30 लाख अफ़गानी, तकरीबन $43,000 बनते हैं, ये अदा करते हैं। और ये फ़ंडिंग होती है, इससे डेफिनेटली हथियार तो वो फ़राहम कर रहे हैं, पहले से लॉजिस्टिक सपोर्ट उनकी फ़राहम करते हैं और उनकी तैयारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर करदन तंजीमों को ये पैसे फ़राहम किए जाते हैं महसूद ख़ानदान को। और फिर आगे जाके पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले जो है वो बाकायदा से उसकी मनसूबाबंदी की जाती है और उस पर यह रकम ख़र्च की जाती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है जो उम्मा मीडिया अफ़गानिस्तान का है और पाकिस्तान टुडे का, इसमें कि 2 बरसों में TTP ने अफ़गानिस्तान, कुनड़, नंगरहार, पख्तिका, खोस्त सूबों में जो अफ़गान तालिबान की निगरानी में TTP के मराकज़ हैं, जहाँ पे तरबियत दी जाती है, लोगों को भर्ती किया जाता है और इनका जो नज़रियाती, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। ये पूरे वहाँ पे बाकायदा इनके तरबियती मराकज़ मौजूद हैं। इनमें लोगों को ट्रेन करने के बाद ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे ये पाकिस्तान में भेजते हैं। और पाकिस्तान में ये जो जनूबी अदला में, खैबर पख्तूनख्वा में और बाजवड़ में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों ज़ोब में जो है वो इस टाइम पे शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो मौजूद हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। परसों भी नाज़रीन ये भी रिपोर्ट हुआ है कि 2-4 दिन पहले पाकिस्तान ने जो ज़ोब के इलाके में जो अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी हो रही थी और पाकिस्तान ने 33 शिद्दत पसंदों को हलाक किया था, उस पे वहाँ के जो कमांडर हैं हयातुल्लाह, जो पख्तिका के वहाँ से कमांडर हैं, बाकायदा अफ़गान तालिबान के साबका हुकूमत में भी रहे हैं और बड़ा असर रसूख है उनका। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया है कि हमारी मदद की जाए, हमें अकेला ना छोड़ा जाए। और ये पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और ये जो लाशें पाकिस्तान ने गिराई हैं अफ़गान जंगजुओं की, दहशतगर्दों की, ज़ोब में, इनकी हवालगी में हमारी मदद करें। अब पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि ये जो 33 शिद्दत पसंदों को जिन्होंने दरअंदाज़ी की थी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें मारा था, इनमें ज़्यादातर अफ़गानी हैं। अफ़गान हुकूमत को ये लाशें देने का फ़ैसला किया गया है। तो ये एक बड़ा सबूत है कि अफ़गान जंगजू कैसे पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी लेब्स हैं, उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, थक गए इस पर बात करते करते। वो हमारी अपनी सिक्योरिटी लेब्स हैं, मगर अफ़गानिस्तान वहाँ से इनको मैनेज करता है और पाकिस्तान में जगह जगह से फेंसिंग काट के पाकिस्तान में इनको दाखिल किया जाता है।
ساتھ ناظرین بات کریں گے بھارت کی، جو اہم خبر ہے اس کو پہلے بیان کر لیتے ہیں۔ اب بھارت ایک بار پھر ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ ایک بار پھر دنیا کو دیکھنے کو ملے گا کہ انڈیا نے مار کھائی اور کیسے دوبارہ کھانے کو تیار ہو گئے۔ اب جنگی مشقیں باقاعدہ جو ہے یہ کشمیر اور پنجاب کے ایریاز میں 19 اگست سے 21 اگست تک یہ کریں گے، اور اس میں 100 فائٹر جیٹس واک سسٹم جو انڈین فضائیہ کا ہے، اس میں اب جو انڈین ایئر فورس ہے وہ باقاعدہ شو کریں گے، اور یہ لائن آف کنٹرول کے نزدیک جو ہے یہ دوبارہ کریں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ حملے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بار ان کو بڑی ناکامی ہوئی، اور وہ ناکامی ناظرین پوری دنیا نے دیکھی۔ پاکستان نے اس ٹائم پہ بھی ناظرین جب حملہ ہوا تھا 6 مئی کو پاکستان نے 2 دن تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہو گیا، قطر ہو گیا، انہوں نے پاکستان سے جو ہے وہ بات چیت کی تھی۔ پاکستان نے 6 مئی کو 2 دن تحمل کا مظاہرہ کیا تھا جب انڈیا نے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد 9 مئی کو انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، تو پھر پاکستان نے اپنے دوست ممالک کی بھی نہیں مانی، اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ وہ جواب بھی ناظرین پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کی میڈیا نے دیکھا کہ پاکستان نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ انڈیا کے گرائے، مگر پاکستان کی یہ مہارت جو تھی فضائیہ کی، یہ انڈیا کو پتہ نہیں تھی۔ پاکستان نے واک سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر سسٹم میں پاکستان نے کافی ترقی کر لی ہے، مطلب اپنے نوجوانوں نے ماشاءاللہ سے۔ اور چائنا کے J-10C جو ہم استعمال کر رہے ہیں فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے، پاکستان کے F-17 بلاک 3 جو ہے وہ پاکستان کے شہکار ہیں اس ٹائم پہ، اور پاکستان نے واک سسٹم جو یوز کیا اور چائنا کا سیٹلائٹ استعمال کیا، اس نے پاکستان کی کافی مدد کی۔ تو پاکستان نے پھر جب جواب دیا تو پورے دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ان کے 29 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، اور ان کے جو فائٹر جیٹ تھے 6 سے 7 پاکستان نے، جس میں 4 رافیل بھی شامل تھے، انڈیا کی جدید فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے، انہوں نے فرانس سے لیے۔ جیسا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان 80% اکوپمنٹ جو ہے وہ چائنا کا اسلحہ وغیرہ استعمال کرتا ہے، تو انڈیا کے پاس کون سا اپنا اسلحہ ہے؟ وہ بھی تو رشیا سے لے رہا ہے، فرانس سے لے رہا ہے، یورپ سے لے رہا ہے۔ یہ رشین کا اور چائنا کے اسلحے کا مظاہرہ تھا جو چائنا نے جیت لیا، مگر پاکستانی فورسز نے کمال کیا اس میں کہ 6-7 فائٹر جیٹ بھی گرائے اور ان کے ایئر بیسز بھی تباہ کیے۔ پاکستان نے جو ڈرون لیے تھے ترکی سے، یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ پاکستان کے ڈرون پوری انڈیا میں دہلی تک اور بہار تک پورے جو ہے وہ پاکستان کے ڈرون نظر آئے۔ تو ایک دھچکا لگا نریندر مودی کو اس ٹائم پہ جو پاکستان نے فائٹر جیٹ گرائے۔ انہوں نے بھی پھر بعد میں برہموس میزائل، اور پاکستان نے تو ان کے ادھمپور میں وہ برہموس میزائل کے ذخیرے کو بھی تباہ کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے بھی برہموس میزائل پاکستان پہ استعمال کیے، جو 70% پاکستان نے ناکام بنا دیے تھے، اور 5-6 جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگے ہیں، مگر وہ لگنے کے بعد کوئی زیادہ تباہی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال پوری دنیا نے دیکھا کہ جنگ پاکستان نے آسانی سے جیت لی، مگر نریندر مودی کی چھوی بڑی خراب ہوئی ہے۔ ہم بار بار یہی ذکر کرتے ہیں، انڈیا ایشیا کا پاکستان سے ایک بڑا ملک تھا، چائنا کی پوری دنیا میں اس ٹائم پہ بول بالا ہے، ایک بڑا ملک ہے انڈیا کی طرح، مگر انہوں نے کافی ترقی کر لی اور انڈیا کافی پیچھے رہ چکا ہے۔ انڈیا کا وہی پرانا طریقہ ہے کہ 1947 سے ہی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور علیحدہ ہونے کے بعد بس اتنا بڑا ملک اور اتنی ترقی کرنے کے بعد وہ پاکستان کے ساتھ اڑا ہوا ہے، اور ایشیا کا چودھری بنا ہوا ہے، اور وہ چودھری تھا بھی، پاکستان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ 5 گنا بڑا ملک ہے۔ ان کے پاس 2300-2400 فائٹر جیٹ ہیں، جس میں 600-650 جو ہیں وہ بامبنگ والے ہیں، اور پاکستان کے پاس 1200-1250 ہیں، جس میں 370, 380, 390 جو ہیں وہ بامبنگ کرنے والے تھے۔ بہرحال دونوں کے پاس 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ تھے۔ پاکستان نے اچھا استعمال کیا، اور ان کی فضائیہ جو ہے وہ 2 دن بیٹھی رہی۔ خود اعتراف کرتے ہیں ان کے جو ڈیفنس چیف ہیں انل چوہان، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے۔ انڈیا کے جتنے بھی دفاعی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے، ان کی فضائیہ نے، ان کی افواج نے اعتراف کیا ہے۔ ان کی اسمبلی تک پہنچ گئی ہے کہ کیسے 6-7 فائٹر جیٹ پاکستان نے گرائے، اور وہ مان بھی چکے ہیں کہ ہاں ہمارا نقصان ہوا ہے، مگر اس کے باوجود 3 مہینے ان کا چیف سویا رہا۔ اس کے بعد ان کے سیاسی حالات، وہاں پہ راہل گاندھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور انہوں نے زیادہ شور مچایا، اور اس کے بعد جب ان کے ملک میں اپوزیشن کے شور کے باعث ڈونلڈ ٹرمپ نے 32-33 بار کشمیر کا ذکر کیا، یہ انڈیا کی بڑی ناکامی تھی، اور 3-4 بار تو یہ کھلے الفاظ میں کہا کہ 5 سے 6 فائٹر جیٹ جو ہیں وہ پاکستان نے گرائے، جو اشارہ دیا انڈیا کو سمجھ آ گئی۔
نریندر مودی نے امریکہ کا منہ بند کرنے کے لیے صرف اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا جو استعمال کیا سیاست میں، اپنی ایئر فورس کا اس کا مذاق اڑایا۔ 3 مہینے بعد وہ نیند سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے پاکستان کے 6-7 فائٹر جیٹ گرائے تاکہ اپنی عوام کو دھوکہ دے سکے۔ مگر آج کل تو بچے کے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، تو انڈیا کی عوام کو بھی پتہ ہے کہ مار انہوں نے کھائی ہے اور دبا کے پاکستان نے مار لگائی ہے، اور پھر وہ دوڑے بھاگ کے امریکہ کے پاس گئے۔ اب دوبارہ ناظرین وہ اپنی چھوی کو بہتر کرنے کے لیے جو لائن آف کنٹرول ہے مقبوضہ جموں کشمیر اور ساتھ پنجاب میں، وہ اب مشقیں کر رہے ہیں 19 سے 21 اگست تک۔ اس میں فائٹر جیٹ کا مظاہرہ کریں گے، ساتھ اپنے برہموس میزائل وغیرہ دیگر استعمال کریں گے، ان کی جو فضائی ہے وہ اس میں شامل ہوگی۔ تو پھر ایک بار جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں، اور اس بار اگر ایسی کوئی حرکت کی، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد اتنے بڑے نقصان کے بعد، جب ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی فضائیہ پھر بیٹھی رہی، پھر انہوں نے برہموس میزائل ہی فائر کرتے رہے، دوسرا کوئی ان کے پاس راستہ تھا نہیں۔ مگر پھر بھی اگر وہ دوبارہ کوشش کریں گے، جو لگتا نہیں ہے، ویسے یہ تو شو کر رہے ہیں مگر لگتا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان سے جو مار کھائی ہے انہوں نے، اور پاکستان نے جو مار ان کو دی ہے، اس کے بعد کوئی بھی وہاں پہ وزیر اعظم ہو تو وہ ہمت نہیں کرے گا۔ پاکستان کی طاقت کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے، ان کی بند مٹھی کھل گئی ہے، اب وہ چودراہٹ ان کی ختم ہو گئی ہے، اور پاکستان کو اندازہ ہو گیا، پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا، یورپی ممالک کو، امریکہ کو، کہ یار ہم تو ان کو چائنا کے لیے برابر کر رہے تھے، مگر یہ تو پاکستان اپنے سے 5 گنا چھوٹے ملک، اس کا مقابلہ تک نہیں کر سکے۔ تو پاکستان نے ان کو جکڑ رکھا ہے اب انڈیا کو، مگر وہ اب کوشش کر رہے ہیں نریندر مودی کہ کسی طریقے سے دوبارہ ان کی چھوی ٹھیک ہو۔ 10 سال حکومت کی ہے، اس سے پہلے منموہن سنگھ نے 11 سال حکومت کی تھی، اب دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ان کی عزت میں اضافہ ہو، اور ان کا یہ جو ووٹ بینک گرا ہے تو اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، فریقی ڈائلاگ چل رہے ہیں پاکستان، چین اور افغانستان کے۔ 2023 میں یہ شروع ہونے والا پہلا سیشن پاکستان میں ہوا تھا، دوسرا سیشن مئی 2024 میں بیجنگ میں چین میں ہوا، پاکستان، افغانستان اور چین کا، اور یہ تیسرا سیشن جو ہے یہ 20 اگست کو کل جو ہے وہ کابل میں ہونے جا رہا ہے، جس میں وزارت خارجہ، نائب وزیر اعظم ہماری شرکت کریں گے۔ اور پاکستان کا بڑا مدعا جو ہے وہ اس ٹائم پہ ٹیررزم ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا یہ ایک بڑا موقف اس میں ہوگا ٹی ٹی پی کو، کیونکہ ساری معلومات پاکستان نے کئی بار ایویڈنس فراہم کی ہیں افغانستان کو، مگر افغانستان اپنی مجبوری ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، اور پاکستان کو 2021 میں ہی پتہ چل گیا تھا جب ان کی سرکار آئی، اور پاکستان کی توقعات تھیں کہ یہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر لیں گے، مگر پاکستان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے معاہدے آپس میں اتنے مضبوط ہیں کہ یہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اور انہوں نے کوشش کی افغان طالبان نے کہ پاکستان کے ساتھ کسی طریقے سے ان کو بٹھایا جائے۔ عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ، جنرل فیض کے ٹائم پہ ان کو بٹھایا گیا، مگر وہ طریقہ پھر بعد میں فیل رہا، اور یہ بات چیت جو ہے وہ نہ ہو سکی۔ بہرحال پاکستان تو یہ سمجھ گیا کہ ساری ڈوریں ان کی جو ہے وہ افغان طالبان کے پاس ہیں، اور افغان طالبان جو وہاں پہ 6-6.5 ہزار جو مسلح طالبان ہیں، اور 15 سے 20 ہزار ان کی فیملی، رشتہ دار اور دیگر لوگ آباد ہیں جو پاکستان سے گئے ہیں، ان کو باقاعدہ وہاں پہ کنڑ میں، خوست میں، پکتیکا میں، پکتیاں میں ان کو رکھا گیا ہے، اور غزنی میں ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ باقاعدہ تربیتی مراکز ہیں، اور پاکستان یہ مدعا اٹھائے گا کہ ٹی ٹی پی کو جو فنڈ مل رہا ہے، ٹی ٹی پی کو جو اسلحہ مل رہا ہے، ٹی ٹی پی کے پاس جو امریکن اسلحہ ہے، $7 ارب کا جو اسلحہ پہنچا ہے، وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کو اور ٹی ٹی پی کو، حافظ گل بہادر گروپ کو، جتنے بھی کلدن تنظیمیں ہیں ان کو ملا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان وسطی ایشیا ممالک تک ٹریڈ کی بات بھی ہوگی، چائنا اس میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پھر 20 اگست کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد 21 اگست کو پاکستان آئیں گے، اور پاکستان سے پھر بات چیت کریں گے۔ چائنا پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں کھل کے کھڑا ہے، رشیا پاکستان کے ساتھ کھل کے کھڑا ہے، اور افغان طالبان کو جو مجبور کیا گیا ہے وہ اس بار چائنا نے مجبور کیا ہے۔ سی پیک کو وہاں پہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، سی پیک اربوں ڈالر کا پروجیکٹ ہے، ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ 15-20 ارب ڈالر اگر وہاں پہ لگائے جائیں گے تو ان کی اکانومی بھی اٹھے گی، اور طالبان دیکھو یہ ان کی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، فیکٹریاں لگیں گی، سڑکوں کے جال بچھیں گے، ان کی مشکلات کم ہوں گی۔ اور افغان طالبان ٹھیک ہے ٹی ٹی پی سے بہت مجبور ہے، وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو بدامنی ہے، تو یہ جس طرح امریکہ بھاگ گیا، ان کی جھولی میں گر گیا ہے، پاکستان بھی اس طرح ہوگا۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ 20 سال تو آپ نے اگر جنگ کی ہے افغانستان میں
امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف، تو شکر کرو یہ بہت لمبی بحث ہے کہ پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی اور پاکستان کا اپنا مقصد تھا کہ چلو بھارت نواز حکومت ختم ہو جائے گی کرزے کی، اشرف غنی کی، اور یہاں پہ اپنے طالبان جن کو ہم نے پال رکھا ہے، جن کو ہم نے سپورٹ دی ہے، جن کو 20 سال سپورٹ ملی ہے، وہ آ جائیں گے تو کم از کم اس مسئلے سے ہم ختم ہو جائیں گے۔ یا اب افغانستان کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح گر جائے گا پاکستان کی آرمی جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ آرمی میں سے ہے اور دنیا کی بہترین فضائیہ پاکستان پہ سے 5 گنا بڑے ملکوں جن کی 20 لاکھ آرمی ہے، جن کے 2400 فائٹر جیٹ ہیں، ان کی بڑی فضائیہ ہے، اس کو پاکستان نے 2 دن میں مات دے دی ہے۔ تو افغانستان کی آج شے ہے کہ 50,000 طالبان کا پاکستان مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ افغانستان یہ بھول گیا، اگر وہ 50,000 40,000 30,000 طالبان نے 2.5 لاکھ افغان آرمی کو، جن میں پٹھان بھی زیادہ تھے، اشرف غنی کو، اس کو بھگایا ہے، تو اس کو پاکستان کی مدد سے بھگایا ہے۔ مگر پاکستان کی 7 لاکھ آرمی ہے، کوئی اتنا آسان ہے نہیں۔ یہ بارڈر کراس کر کے جو آپ در اندازی کرتے ہو، اتنے تک ہی آپ پراکسی وار پاکستان میں کر سکتے ہو۔ پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کا کوئی جوڑ ہے نہیں۔ آگے اب تعلقات رکھنے ہیں، پڑوسی ملک ہے، کوئی نہ کچھ تو پاکستان کو کرنا پڑے گا، مگر پاکستان نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا وہ کنسیپٹ ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، اس پہ مزید اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال ناظرین، جو لکی مروت میں حسن خیل میں جھڑپ ہوئی ہے، اس میں شدت پسند ہلاک ہوا ہے۔ مولوی کلیم اللہ کو بلوچستان چاغی میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، ان کا قتل کیا گیا ہے۔ کراچی میں بن قاسم ملیر کا ایریا ہے، وہاں پہ محمد خان ابڑو جو سب انسپیکٹر ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے اور طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ بنو کے علاقے بکاخیل میں ناظرین، منڈی بکاخیل سے دہشت گردوں نے جو ایک ہفتے قبل ایک کاروباری شخصیت عمران عرف تجمل کو اغوا کیا تھا، عوام نے مسلح ہو کے ان کو بچایا اور ان کو بازیاب کرایا، تو ایک بڑی خبر ہے۔ تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اب ٹی ٹی پی کے مختلف علاقوں میں اب یہ کراچی تک گھس گئے، اور کراچی میں باقاعدہ انہوں نے یہ انسپیکٹر کا جو قتل کیا، سب انسپیکٹر کا، اور وہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ مطلب اب یہ ملک کے مختلف حصوں میں گھوم رہے ہیں، پنجاب میں کراچی تک، سندھ اور پنجاب میں یہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اگر یہ گھستے ہیں تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس لیے میں ناظرین بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کو ان کے خلاف ایک مل بیٹھ کے، کیونکہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہے ہی نہیں۔ آپ ان کو خوارج کہتے ہو، صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کو اپنے لوگ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام بھی ایک طرف ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو یہاں پہ کرٹیسائز کرتی ہے، مگر پھر طالبان کو کسی حد تک سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حامی ہیں، وفاقی حکومت نے خوارج ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو ایک پالیسی ہے نہیں ہماری افغانستان کے حوالے سے، یا دہشت گردی جو 2007 سے پاکستان میں ہو رہی ہے، ریاست کی ریٹ کو بحال کرنا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس حکومت میں بہت پاور ہے، اس حکومت میں یہ جو ایک ہائیبریڈ نظام ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل پاور ہے۔ پاکستان کے اور بھی کئی مسائل ہیں کہ یہاں پہ افغان مہاجرین غیر قانونی طور پہ کافی تعداد میں رہائش پذیر ہیں، تو پاکستان کو یہ سب چیزیں فیس کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ جب غیر قانونی لوگ آپ کے ملک میں ہوں گے، جو قانونی طریقہ کار ہے پاکستان نے وہ بدل دیا ہے۔ اب اے سی سی کارڈ اور پی او آر کارڈ جو افغان مہاجرین پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں 40 لاکھ سے زائد موجود تھے، وہ سسٹم پاکستان نے ختم کر دیا ہے۔ ویزا لے کے آؤ اور پاکستان آؤ، اور دیگر ممالک میں آپ ویزا لے کے جاتے ہو تو یہاں پہ بھی آپ میڈیکل کا ویزا، اسٹوڈنٹ کا ویزا، کاروبار کا ویزا، رہائش کا ویزا آپ کو پراپرلی ملتا ہے، آپ اس طریقے سے آئیں، یہ ایک لیگل وے ہے، وہ طریقہ پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ مگر پاکستان کے یہی مسائل چل رہے ہیں کہ یہاں پہ پتہ نہیں چل رہا، جو پاکستان کے پاس ریکارڈ ہے اس میں بھی کلیئر نہیں ہے کہ کتنے غیر قانونی پاکستان میں موجود ہیں۔ اب یہ لاکھوں کی تعداد پاکستان میں ہے، کون کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بارڈر کو سیف کرنا پڑے گا، غیر قانونی افغان شہریوں کو نکالنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، یہ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اپنے بارڈر کو مکمل طور پہ سیف کریں اور زیادہ تر نفری وہاں پہ بڑھائیں، چوکیاں وہاں پہ بڑھائیں، افغان طالبان کو پریشرائز کریں، چائنا سے کرنا ہے، خود کرنا ہے، ایک سٹیپ لینا ہوگا۔ اور یہ جو غیر قانونی جو غیر ملکی اس ٹائم پہ افغان جنگجو دہشت گرد جنوبی اضلاع میں اور بلوچستان میں اور باجوڑ میں موجود ہیں، ان کو نکالنا پڑے گا، تبھی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے۔ کیونکہ وہاں سے دہشت گرد حملے کرتے ہیں، یہاں سے سیکیورٹی فورسز حملے کرتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، عوام میں یہ گل مل گئے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لیے مشکلات ہیں، مگر عوام بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔
عوام سیکیورٹی فورسز بھی دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ رہائشی علاقوں پہ جہاں پہ TTP ہے ان پہ حملے، ان کے خلاف وہ فل سکیل پہ آپریشن نہیں ہو رہا۔ جو ان کے ٹھکانے ہیں پرسوں بھی ان پہ بمباری کی گئی ہے، تو اب آگے مزید ان کے جو دیہات بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں، مامند اور لوئے مامند کے جو علاقے ہیں باجوڑ کے، وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پہ متعدد شدت پسندوں کو ہلاک بھی کیا گیا ہے، عوام کا بھی جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔